बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जनाब फिर हम शुरू करने जा रहे हैं। मुतालिब पाकिस्तान न्यू बुक जो आई हुई है, न्यू सिलेबस है जो 3-4 साल 5 साल अब यही चलेगा। इसमें भी 8 ही चैप्टर हैं। मैं आपको इंट्रोडक्शन 2 दिन पहले बता चुका हूँ। तो हम प्रॉपरली अब ये जो है ना किताब शुरू करने जा रहे हैं। इसके 2 वीडियोस बनेंगी हर चैप्टर की। एक चैप्टर में जो है हम लोग MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, जबकि जो इसका दूसरा लेक्चर होगा, दूसरी वीडियो होगी, उसमें हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरह 8 चैप्टर हैं, यानी 16 वीडियो जो है ना इसकी इंशाल्लाह बन जाएंगी। अच्छी बात यह मैं पहले बता चुका हूँ कि अब जो पेपर है MCQ को छोड़ के बाकी सारा एक्सरसाइज में से आएगा। सिर्फ MCQs के लिए आपको पूरी किताब जो है वो एक दफ़ा थॉरली तैयार करनी पड़ेगी। तो ठीक है जी, मज़ीद अब टाइम वेस्ट नहीं करते और बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 देखते हैं उसका क्या नाम है। अल्लाह तबारक व तआला के बबरकत नाम से शुरू। मुतालिब पाकिस्तान दहम 10th क्लास पंजाब बोर्ड, और मैं बता चुका हूँ ये पेक्टा की जानब से किताब इस दफ़ा पब्लिश की गई है, पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी। चैप्टर नंबर 1 का नाम है पाकिस्तान की नज़रियाती असास। चैप्टर 1 का नाम जैसे मैंने बताया है पाकिस्तान की नज़रियाती असास है। इसमें हम नज़रिया की डेफिनेशन पढ़ेंगे, नज़रिया पाकिस्तान क्या होता है वो पढ़ेंगे, और एक बड़ी मशहूर सवाल है नज़रिया पाकिस्तान के माखज़ पढ़ेंगे, यानी वो क्या चीज़ें हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नज़रिया बनाया। उसके बाद इस पूरी किताब का सबसे जो बड़ा सवाल है वो पढ़ेंगे, नज़रिया पाकिस्तान के बुनियादी अज्जा या अनासर। ये फिर मुसलमानों की क्या सूरत हाल थी पाकिस्तान बनने से पहले, बरज़हीर के जो लोग थे उनके माशी और समाजी महरूमियाँ, उनके बारे में पढ़ेंगे। कायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने 2 कौमी नज़रिया और पाकिस्तान के हवाले से क्या इरशाद फरमाया। आखिर में पढ़ेंगे 2 कौमी नज़रिए की इब्तदा कैसे हुई और इर्तिका कैसे हुई, दरमियान में जो बुजुर्गान दीन और मुस्लिम जो मसालिहीन आए थे उनके बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने किस तरह लोगों की ज़िंदगियों को बदलने में अहम किरदार अदा किया। और सबसे अहम चीज़ ये है कि MCQs पढ़ेंगे और पढ़ने जा रहे हैं MCQs। नंबर 1 MCQ, कांग्रेसी वजारतों का दौर रहा 1937 से लेकर 1939 तक। करदाद लाहौर 1940 में खुतबा सदारत जो है वो दिया था कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने। और याद रखें अगर लिखा हो कि पेश किसने की, तो पेश की थी मौलवी फजल हक शेर बंगाल AK फजल हक ने। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है खुतबा सदारत किसने दिया, हु प्रिजाइडेड, तो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह। MAO स्कूल यानी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल सर सैयद अहमद ख़ान ने कायम किया था। बनारस में 1867 में उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ, जिसकी बुनियाद पर सर सैयद अहमद ख़ान ने सबसे पहले 2 कौमी नज़रिए का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है सुल्तनत दिल्ली की बुनियाद रखी। पहली हुकूमत बाकायदा मुसलमानों की कायम हुई 1206 में। 1930 में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मशहूर आलम खुतबा इलाहाबाद में मुसलमानों को अलग रियासत का तस्वर दिया। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, खुतबा इलाहाबाद 1930। कौमियत की जो भी तारीफ़ की जाए, मुसलमान इस तारीफ़ की रूह से अलग कौम है, ये फरमान है कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का। पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया चौधरी रहमत अली ने जब वो लंदन में ज़ेर तालीम थे। वहाँ उन्होंने नाउ एंड नेवर के नाम से एक किताबचा जारी किया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया एक मुस्लिम स्टेट के लिए। अच्छा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन कंसेप्चुअल हैं जिसका जवाब किताब में नहीं है, मैंने लिखा हुआ है, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है, उस्ताद मोहतरम ने पूरा काम किया हुआ है, फुल। बाकी सवालों के जवाब किताब में मौजूद हैं। अब चूँकि पेपर शॉर्ट क्वेश्चन किताबों से आने हैं, इसलिए एक ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन है और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन कंसेप्चुअल भी दे दिए हैं। ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। नज़रिया की तारीफ़ करें, पेज नंबर 2, पहला शॉर्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। नज़रिया से मुराद ऐसा ज़ाब्ता या प्रोग्राम है जिसकी बुनियाद फ़लसफ़ा और तफक्कर पर रखी गई हो और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं मसलन सियासी, माशरती, तहज़ीबी मसाइल के हल के लिए कोई लाए अमल बनाया गया हो, नज़रिया कहलाता है। साथ थोड़ा सा एक लाइन और लिख लें, किसी भी मकसद के असूल के लिए बनाया गया फ़िक्री खाका भी नज़रिया कहलाता है। ये बाद में लिखना है, पहले 2 लाइनें ये लिखनी है और उसके बाद एक लाइन ये लिख देनी है।
تاکہ مکمل 2 نمبر مل جائیں، نمبر کہیں سے کٹنے کا چانس نہ ہو۔ اگلا جو شارٹ کوسچن ہے وہ بھی اسی پیج پہ ہے، وہ ہے نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے۔ یہ بھی پیج نمبر 2 پہ، میں نے پیج نمبر 7 لکھے ہوئے۔ نظریہ پاکستان سے مراد ایک الگ خطہ زمین کا اصول ہے جس میں برصغیر کے مسلمان قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی قدروں اور نظریات کو محفوظ کر سکیں اور اپنی زندگیاں اسلام کے روشن اصولوں کے تحت گزار سکیں۔ تحریک پاکستان اور تعمیر پاکستان کے مجموعی تصور کو نظریہ پاکستان کہتے ہیں۔ یہ بات آپ نے بتانی، یہاں سے شروع کر کے پاکستان کہتے ہیں۔ شاندار جواب ہے، ایگزیکٹ 2 نمبر، 7 سلیوٹ بھی۔ 2 شارٹ ہو گئے جی، تیسرا شارٹ دیکھتے ہیں کون سا ہے۔ تیسرا شارٹ ایکسرسائز میں جو ہے وہ کنسیپچول، اس کا جواب کتاب میں نہیں ہے۔ یاد رکھیں زبردستی جواب بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کام خراب ہو جائے گا۔ جو کنسیپچول سوال ہے اس کا جواب کنسیپچول دینا ہے۔ یہ نہیں کہنا سر جی نہیں اس پیج پہ لکھا ہے، سر جی اس پیج پہ لکھا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے یہ کتاب پی ہوئی ہے پانی کی طرح۔ نظریہ پاکستان سے آگاہی کیوں ضروری ہے؟ کنسیپچول سوال ہے یہ، اس کا جواب نوٹ کر لیں، سکرین کو یہاں پر روک لیں۔ نظریہ پاکستان سے آگاہی اس لیے ضروری ہے تاکہ نئی نسل اپنے ملک کے قیام کا اصل مقصد یعنی اسلامی طرز حیات جان کر متحد رہ سکے۔ دوسری بات، شہریوں میں حب الوطنی اور ملک کی حفاظت کا جذبہ، وفاداری کا، جہاں آپ وفاداری بھی شامل کریں، وفاداری کا جذبہ پیدا ہو۔ اور قیام پاکستان کے لیے جو بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، عظیم قربانیاں، ان کا احساس برقرار ہے۔ اس لیے نظریہ پاکستان کا ضروری ہے۔ کوئی بھی مطالعہ پاکستان کی کتاب ہے، کسی بھی کلاس میں اس میں یہ چیپٹر اور یہ ٹاپک لازمی پڑھایا جاتا ہے تاکہ پتہ تو لگے بھائی پاکستان کیوں بنایا گیا، کس وجہ سے بنایا گیا، اس کا مقصد کیا تھا۔ یہ اس کا جواب ہوگا۔ واپس آتے ہیں، چوتھا شارٹ کوسچن ہے، برصغیر میں 2 قومی نظریے کی ابتدا کب ہوئی؟ پیج نمبر 9، یہ میں نے منشن کیے ہوئے، پیج نمبر 9۔ یہ پیج نمبر 9۔ برصغیر جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے وہ اس کا جواب ہے۔ برصغیر میں 2 قومی نظریے کی ابتدا 712 سن عیسوی میں مسلمانوں کی آمد اور عظیم جرنیل محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے شروع ہوئی، جب انہوں نے سندھ کے راجہ طاہر کو شکست دی۔ محمد بن قاسم کے ساتھ کچھ عرب مبلغ اسلام کی تبلیغ کے لیے بھی آئے اور وہ مستقل طور پر پھر سندھ اور ملتان میں آباد ہو گئے۔ اس کے بعد اگلی لائن پہ آ جائیں، عرب فاتحین اور مبلغین نے اپنے عمل اور تبلیغ سے ان لوگوں کو اسلام کی سیدھی سچی راہ دکھائی اور یہ لوگ بخوشی دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ تو پھر یہاں سے 2 قومی نظریے یعنی 2 قومیں کا وجود آنا شروع ہو گیا، مسلم قوم اور غیر مسلم قوم، ہندو ہوگی یا سکھ ہوگی۔ بنیادی طور پر تو یہاں ہندو، مراٹھے، سکھ وغیرہ رہتے تھے، پر جب یہاں پر سندھ کو دیبل کی فتح ہوئی، محمد بن قاسم آئے، ساتھ ان کے ساتھ بزرگان دین تھے، تبلیغ کرنے والے تھے، تو ان کی پھر تبلیغ سے، ان کی رواداری سے، مسلمانوں کی اچھی چیزوں کی وجہ سے لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے اور یوں پھر یہاں پر ایک علیحدہ قوم کا نظریہ وجود میں آیا۔ اگلا شارٹ کوسچن دیکھتے ہیں کون سا ہے۔ نظریہ پاکستان کے عناصر میں عقائد سے کیا مراد ہے؟ اب دیکھیں پیج نمبر 4 پہ میں اب صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہر چیز جو کتاب پہ لکھی ہے وہ ایگزیکٹ جواب نہیں ہے۔ پیج نمبر 4 پہ عقائد کا آگے ٹاپک لکھا ہوا ہے، یہ نہیں بتایا جا رہا کہ عقائد ہے کیا، وہ تو بتایا جا رہا ہے کہ ان سب چیزوں کو عقائد ایمان کہتے ہیں۔ سوال جو پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھا جا رہا ہے کہ عقائد ہوتے کیا ہیں، یہ سوال پوچھا جا رہا ہے۔ نظریہ پاکستان کے عناصر میں عقائد سے کیا مراد ہے، یہ سوال یہ بھی کنسیپچول ہے، تو یہ اس کا جواب ہے۔ نظریہ پاکستان کے عناصر میں عقائد سے مراد وہ بنیادی اسلامی ایمانیات ہیں جن پر پورا مسلم معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ ان میں توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ اور الہامی کتابوں پر ایمان لانا شامل ہے، جو مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم کی پہچان دیتے ہیں۔ یہ بات آپ نے بتانی ہے جناب۔ یہ دو شارٹ کوسچن ہمارے کنسیپچول تھے۔ اب جناب آتے ہیں اگلے
سوال پہ علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد میں نظریہ پاکستان کے حوالے سے کیا فرمایا؟ پیج نمبر 7 سوال ہم کرنے جا رہے ہیں چھٹا۔ یہاں سے شروع کریں گے۔ آپ نے خطبہ الہ آباد 1930 میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا مطالبہ کیا تاکہ مسلمان اس میں رہ کر اپنے مذہب اور ثقافت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ آپ نے فرمایا مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان یعنی ہم جو ہمارا موجودہ پاکستان ہے کو ایک اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بیسی تمدنی قوت زندہ رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم کسی مخصوص علاقے پہ مسلمانوں کی اپنی حکومت ہونی چاہیے۔ میں صرف ہندوستان میں اسلام کے فلاح بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ بعض جگہ تو لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے 2 ریاستوں کی بات کی تھی، ایک جو موجودہ پاکستان ہے اور دوسری جو موجودہ بنگلہ دیش ہے جو پہلے پاکستان کا حصہ تھا مگر سازش کے ذریعے علیحدہ کر دیا گیا، تو اس کی بھی انہوں نے بات کی تھی۔ کئی خود جو پرانا مطالعہ پاکستان ہے وہاں پر بھی انہوں نے بتایا کہ 2 ریاستوں کی انہوں نے بات کی تھی، مگر چلے اپنی بات کریں تو کم از کم ایک ریاست کا وہ لازمی یہاں پر بنانا چاہتے تھے۔ تو پھر یاد رکھیں اس لیے ہم علامہ اقبال کو مصور پاکستان کہتے ہیں، کیونکہ پاکستان تو 47 میں بنا مگر علامہ اقبال نے 1930 میں یہ بات کہہ دی تھی کہ یہاں پر لازمی ایک مستقبل میں ان علاقوں کو ملا کر ایک ریاست قائم ہونی چاہیے۔ تو دیکھیں ایسے پھر ہوا۔ آگے جناب چلتے ہیں، سوال نمبر 7 آگے جی۔ قائد اعظم نے عقیدہ رسالت کی تعریف کریں، پیج نمبر 5۔ عقیدہ رسالت کا مطلب ہے تمام رسولوں پر ایمان لانا۔ دائرہ اسلام میں آنے کے لیے لازم ہے کہ رسالت کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے اور کسی بھی اعتبار سے اس پہ شک و شبہ نہ کیا جائے تک اس کے بعد آگے سے شروع کرنا ہے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری رسول اور آخری نبی ماننا اور یہ ایمان رکھنا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ بھی عقیدہ رسالت کا ایک اہم جزو ہے۔ جو اس کا انکار کرے گا وہ لازمی جزو ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب مسلمان ہونے کی باقاعدہ 1973 کے آئین میں تعریف کر دی گئی ہے۔ توحید کے بعد رسالت کی تعریف کی گئی ہے، اور رسالت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ تمام انبیاء کو مانا جائے بلکہ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری رسول اور نبی مانا جائے۔ اگلا سوال، قائد اعظم نے رحمۃ اللہ علیہ نے اقلیتوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ پیج نمبر 7 اسی پیج جی ہے جی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 2 ٹوک الفاظ میں فرمایا کہ پاکستان ایک مذہبی نہیں بلکہ اسلامی فلاحی ریاست ہوگی، یعنی اس میں تمام مذہب کے ماننے والوں کے لیے برابر کے حقوق ہیں۔ ایسی فلاحی اسٹیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے یہاں غیر مسلموں کو بھی مسلمانوں کے برابر درجہ ملے گا، وہ آزاد اور خوشگوار فضا میں سانس لے سکیں گے، انہیں برابر کے حقوق حاصل ہوں گے۔ اگر ساتھ آ جائے کہ انہوں نے 11 اگست کی تقریر میں کیا فرمایا تو پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ 2 لائنیں مشہور لکھنی ہیں۔ آپ آزاد ہیں، آپ اپنی عبادت گاہ میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ کا تعلق کسی عقیدے مذہب ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، پاکستان کے تمام شہری مساوی ہیں، انہیں مساوی حقوق حاصل ہوں گے۔ تو یہ کرنے کے بعد آپ ایک لائن اور لکھ دیں کہ انہوں نے 11 اگست 1947 کو تقریر میں فرمایا کہ پاکستان کے تمام شہری مساوی ہیں اور انہیں مساوی حقوق حاصل ہوں گے، یہ نیچے لکھ دیں تاکہ 2 نمبر کنفرم مل جائیں۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں کون سا ہے۔ اب یا پھر کبھی نہیں کے عنوان سے مشہور کتابچہ کب اور کس نے جاری کیا؟ پیج نمبر 10۔ موٹی موٹی میں پوائنٹس بتا رہا ہوں، اس کو جوڑ کے آپ نے جملہ خود بنانا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں ذرا اس پہ دھیان دیں، پوری کہانی نہیں لکھنی، جو سوال پوچھا جا رہا ہے اس کے مطابق جواب دیں۔ آپ کہیں گے چودھری رحمت علی نے لندن میں 28 جنوری 1933 کو اب یا پھر کبھی نہیں، نو اور نیور کے نام سے ایک مشہور کتابچہ جاری کیا جس میں مسلمانوں کی علیحدہ مملکت کے لیے لفظ پاکستان تجویز کیا اور اس کا نقشہ بھی پیش کیا۔ یہ بات دیکھیں گے
چودھری رحمت علی نے لندن میں قیام کے دوران 28 جنوری 1933 کو اب یا پھر کبھی نہیں یعنی نو اور نیور کے نام سے ایک مشہور کتابچہ جاری کیا، جس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ ملک جو نام ہے وہ پاکستان تجویز کیا اور اس کا نقشہ بھی پیش کیا۔ یہ جواب دینا تھا آپ نے اس طرح۔ اگلا جو سوال ہے جی وہ ہے قائد اعظم نے 1 جولائی کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ پیج نمبر 8۔ 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا مغرب کا معاشی نظام، یہ اسٹیٹ بینک جو ہے یہ سب سے بڑا بینک ہوتا ہے کسی بھی ملک کا، جو پاکستان کا سب سے بڑا سرکاری بینک ہے، جہاں زر مبادلہ سارا کچھ جہاں پالیسیاں بنائی جاتی ہیں وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہلاتا ہے۔ مغرب کا معاشی نظام انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کر رہا ہے، لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا چاہیے جو اسلام کے صحیح تصور مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو۔ یہ بات بتا۔ اگلا سوال جناب مساوات کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان مبارک لکھیں، پیج نمبر 6۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساوات نسل انسانی کا درس دیتے ہوئے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا اور ہم نے تمہیں مختلف قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یاد رکھیں قبائل لتعارفوا، یہ جو ذات پات ہے یہ صرف پہچان کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں صرف جو درجہ ہے وہ متقی لوگوں کا ہے، وہ بڑے عزت والا درجہ ہے۔ یہ جو ہم لوگ ملک چودھری ٹوانے سارے بن جاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے صرف پہچان کے لیے بنایا ہوا ہے، اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی برتر ہے کوئی کمتر ہے۔ اصل چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، عبادت کرتا ہے، وہ پرہیزگار ہے۔ پکا بات یہ یعنی پہچان ہے، اور یہ پہچان اگر نہ ہوتی تو پھر تو وہ ایک نظام خراب ہے، اس لیے پہچان کے لیے بہت سے قبیلے اور نسلیں بنائی گئی۔ حوالہ لازمی دیا کریں سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ اگلا سوال ہے قاعدہ جمہوریت کی تعریف کریں، پیج نمبر 7۔ جی جمہوریت کا مطلب ہے عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے اور عوام کے لیے۔ بڑا مشہور جملہ ہے، ڈیموکریسی بائی دا گورنمنٹ فار دا پیپل بائی دا پیپل آف دا پیپل، ایسے کچھ ہے، بڑا ہی مشہور جو ہے نا یہ جملہ ہے۔ اسلامی ریاست اور معاشرے کی بنیاد مشاورت پر ہے، حکومتی نظام سب لوگوں کی بھلائی کو پیش نظر رکھ کر چلایا جاتا ہے، عوام کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، افراد میں رنگ و نسل، ذات پات یا زبان کی بنیاد پر کوئی تمیز روا نہیں رکھی جاتی۔ یہ جمہوریت کہلاتی ہے، عوام کی حکومت عوام کے لیے اور عوام کی طرف سے۔ بائی دا پیپل فار دا پیپل آف دا پیپل، ڈیموکریسی۔ آخری شارٹ کوسچن، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت سے کیا مراد ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پیج نمبر 5۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت سے مراد ہے کہ تمام کائنات کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اسلامی ریاست میں جو حاکم وقت ہے وہ اصل حاکم نہیں ہے، اصل حاکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، بلکہ جو ایز اے نمائندے چونکہ انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، تو جو کسی بھی ریاست کے جو حاکم ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے نافذ کردہ قوانین کی پاسداری کو یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار نبھائیں گے۔ اس کے بعد اگلی لائن سے جو حکومت الہیہ ہوتی ہے اس میں حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، اور اس کے جو نازل کردہ احکامات ہیں ان کو فوقیت دی جاتی ہے اور ان کو منعاً تسلیم کیا جاتا ہے، اور انہی احکامات کے تحت اسلامی قوانین وضع کیے جاتے ہیں۔ الحکم للہ الملک للہ، حکم بھی اللہ تعالیٰ کا، بادشاہت بھی اللہ تعالیٰ کی۔ لو جی پھر جناب یہ تھا ہمارا پہلا حصہ جس میں ہم لوگوں نے کیے شارٹ کوسچن۔ اب اس کے بعد باری ہے ہمارے لانگ کوسچن کی، اور اس کے لیے میں پہلے بتا چکا ہوں نئی ویڈیو دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کامی اور ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔